अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान नाइट बंडल में मॉरल कंपस के साथ डॉक्टर आयशा इकबाल हाजिर हैं और आप सबको वेलकम, आहलन व सहलन व मरहबा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हम अपने एक चीज़ को सीखेंगे, ताकि आप देखें कि कुरान पाक में सूरत निसा में वसुलहु खैर, के सुलह में खैर है। बसा औकात ऐसे होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, हम कोई ना कोई तनाज़े का शिकार होते हैं, छोटा झगड़ा हो चाहे बड़ा, लेकिन अल्लाह ताला इंसान की तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं कि सुलह में खैर है। अगर आप सुलह की नीयत रखें तो आप देखें कि आपका झगड़ा काफी हद तक ठीक हो जाता है। तो आज हम इंशाल्लाह जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि कैसे अगर मेरा कोई किसी से तनाज़ा हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई झगड़ा हो गया है, तो मैंने झगड़े को हल कैसे करना है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें कि हम अपने घरों में देखते हैं, अपनी गली मोहल्ले में देखते हैं, बहुत से लोगों के झगड़े अमूमन होते हैं, और अगर एक शख्स झगड़ा पे आ जाए और बहुत ज्यादा झगड़ा करे तो अगला उसको और बढ़ाता है आगे से। यानी कि एक ने कोई बात की, उसने उससे सख्त बात की, तो पहले ने उससे भी डबल ट्रिपल सख्त बात की, और ये झगड़ा बढ़ता जाता है। फिर वो गाली गलौज से निकल कर, तो हाथापाई से निकल कर कत्लो गारत तक पहुंच जाता है। तो आप देखें कि पहले स्टेप पे ही इंसान जरा तहम्मुल मिजाजी से काम करे और सोचे कि इस तनाज़े का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई से लड़ाई करे। तो आप देखें कि इसकी जो सबसे प्रोएक्टिव अप्रोच होती है ना, कि इंसान झगड़े से बचे। जो शख्स अल्लाह की ताबेदारी में जिंदगी गुजारता है, जो शख्स ये कोशिश करता है कि मैंने कोई ऐसा अमल नहीं करना जो खुदा ना खास्ता मेरे रब को नापसंद है, और अपने भाई के साथ भाईचारे वाला माहौल रखना है, सुलह सफाई वाला माहौल रखना है, ताकि आपस में, क्योंकि मुसलमान उम्मत जो है वो बेसिकली एक जिस्म की मानी है ना। अगर एक में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में दर्द होती है, एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में दर्द होती है। लाइक वाइज, अगर मुसलमान एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे से झगड़े करेंगे, एक दूसरे से हर मामले में कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे, तो आप देखें कि फिर मुसलमान उम्मत की जो यूनिटी है और जो इनका उसका मुस्तहकम होना है, वो कितना ज्यादा शटर हो जाएगा। तो सारी बात इस चीज की है कि अगर कभी कहीं झगड़ा हो, और मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, तो मैंने अपना क्या तर्ज अमल अपनाना है, उसको हम इंशाल्लाह आज देखेंगे। हमेशा याद रखें कि इंसान की जिंदगी में इख्तलाफात होते हैं, चाहे मियाँ बीवी हों, चाहे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, आपस में लड़ते हैं। कभी कभी वैल्यूज पर, कभी कभी बहुत सी प्रायोरिटीज पर, कुछ आइडियाज होते हैं, इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिशात, लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। उसकी बिना पर लोगों के दरमियान झगड़े होते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी बात मानी जाए, या मेरी बात को अहमियत दी जाए, या मुझे अहमियत दी जाए। या कभी कभी इंसान की लालच गर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो इंसान कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए, और ये चीजें अमूमन झगड़े की तरफ चली जाती हैं। और कभी कभी झगड़े का कोई हल नहीं समझ आता, और इंसान इमोशनली डिस्टर्ब होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, और उसके मामलात बहुत खराब होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि अगर मेरा किसी से झगड़ा तो नहीं लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो मेरी नमाजों में मुझे बहुत उलझन होती है। मेरे सारा तवज्जो उस झगड़े की तरफ ही होती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, या उसने मेरे से ऐसे क्यों बात की, या फिर मैंने मुझे 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 खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। तो आप देखें कि इसकी प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि इंसान अव्वल हफ्तुल इम्कान कोशिश करे कि उन सब चीज़ों को अवॉइड करे जो झगड़े की तरफ जाती हैं। क्योंकि आप देखें कि जब झगड़ा होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ों में इंसान के ना दिलों में नफरत पैदा होती है। एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा होगा, तीसरी दफ़ा जो है ना, रिश्तेदार आपस में मिलना छोड़ देते हैं कि भाई बड़े झगड़े वाले लोग हैं, हमने नहीं इनसे मिलना, हमने नहीं इनसे बात करनी। फिर आप देखें कि बहुत चीजें जो हम अगर अपना लें अपनी जिंदगी में,
تو آپ بہت سے جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اگلا کوئی شخص بات کرو، جو کمیونیکیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے ایکٹیو لسننگ۔ اگر آپ لوگوں کی بات غور سے سنا کریں نا، توجہ سے پورا فوکس ہو کے، تو آپ دیکھیں کہ کئی جھگڑے کی طرف نوبت آتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی کہ جب کوئی ان سے مخاطب تو پوری توجہ کے ساتھ، پوری باڈی لینگویج کے ساتھ یہ شو کرتے تھے کہ آپ کی بات سننا میرے لیے اس وقت سب سے اہم ہے۔ اور اس شخص کو یہ فیلنگ آتی تھی کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم توجہ کی بات سننا، کیا ہم انسان کو امپورٹنس نہیں دیتے؟ تو آپ دیکھیں وہی شو کرتا ہے نا کہ جب آپ کسی انسان کو امپورٹنس نہیں دیتے تو آپ کی بات میں بھی کوئی خیر نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جھگڑے کو حل کرنے کی طرف اگر آپ آئیں تو یاد رکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ جھگڑے کو بچاتی ہے کہ سب سے آپ ایکٹیو لسٹنگ کرنی ہے اور اگلے کی بات پوری سننی ہے۔ اب ایک بندہ اپنی بات کر رہا ہے اور آپ اس سے جھگڑ رہے ہیں، تو نہ وہ پھر آپ کی بات سنے گا نہ آپ اس کی بات سنیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ سب سے زیادہ ہم اس میں ایموشنلی جو ہے نا وہ مار کھا جاتے ہیں اور ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے۔ سب سے زیادہ ہم غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے زندگی میں اپنے ایموشنز کو چیک کرنا چاہیے۔ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے یا میں سیڈ زیادہ ہوتی ہوں، لیکن ایسا کوئی تنازع ہوتا ہے تو میرے غصے کا لیول کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ جھگڑنے کی طرف بات جا رہی ہو نا، اس وقت یہ دیکھا کریں کہ میں نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نرمی کے بارے میں بہت سی حدیث آتی ہیں کہ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس میں نرمی نہیں اس میں وہ اس چیز کو بدنما بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک انسان کی پرسنالٹی بھی انتہائی بدنما ہو جاتی ہے اگر وہ نرمی سے بات نہ کرے۔ اور نرمی سے بات نہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ ہارش لینگویج ہوگی، آپ گالی گلوچ تک آ جائیں گے، آپ نازیبا الفاظ ادا کریں گے، آپ ایسے تکلیف دہ الفاظ ادا کریں گے جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ کر رہی آپ دیکھیں گے کہ اگلے کی جو ہے نا بات وہ آپ تک نہیں پہنچے گی۔ تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کوشش کرے کہ نرمی سے بات کرے۔ آپ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی، آپ کی کسی کے ساتھ گاڑی لگ جاتی ہے، وہ جی اگلا بھی رک جاتا ہے اور آپ پہلے آپ آپس میں بحث ہوتی ہے کہ اس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی، یہ پہلے مڑ گیا، میرا رائٹ آف وے تھا، اور آپ نہیں توجہ کرتے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ میں نے نرمی سے بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو نہ بتاؤں، میری گاڑی کا مسئلہ ہو گیا ہے، بے شک اس کا قصور ہے، بے شک جو بھی ہے، بہرحال میرے پیسے بھرو، یہ ہے لڑائی اور جھگڑے۔ بجائے کہ آپ نرمی سے پوچھیں بھائی آپ ٹھیک ہیں، آپ کو لگی تو نہیں ہے چوٹ؟ ہاں ہم تو اس طرف بالکل بھی نہیں آتے۔ نرمی سے کیا بات کریں، ہم تو پہلے کہتے ہیں شاید اپنا ہی قصور ہو، پھر بھی ہم اگلے کے اوپر ہی بلیم کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی جھگڑے کی طرف بات جا رہی ہو تو آپ نے جو سب سے پہلی چیز اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نرمی سے بات کرنی ہے، جو کہ مشکل کام ہے، اسپیشلی آپ کا قصور نہ بھی ہو اور آپ کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہو، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا جھگڑا، اس کی جو ہے نا انٹینسٹی کم ہو جائے گی، آپ کا لہجہ جو نرم ہوگا اور آپ اگلے کو اسمائل کر کے دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اپنی بات مکمل کرے تو اس کو بھی تھوڑی سی شرم سی آ جائے گی کہ یہ میں تو اس کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہوں، لیکن یہ شخص جو ہے یہ میرے ساتھ جھگڑا کرنے میں نہیں آ رہی، یہ شخص جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ نرمی سے بات کرے، تو یہ تو سولوشن کی طرف جا رہا ہے یا یہ نرمی سے بات کر رہا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ آپ نرمی سے بات کریں۔ اور اپنے مائک سارے کائنڈلی میوٹ کر لیجئے۔ اچھا ہاں، دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غصے کے بجائے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، یعنی کہ آپ صبر سے کام لیں۔ اگر آپ کو اگلا انسان گالی دے رہا ہے تو آپ نے آگے سے ڈبل گالیاں نہیں دینی شروع کرنی، وہ آپ کو ہاتھا پائی کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈبل مارنا نہ شروع کر دیں۔ پہلے جو ہے نا اس کمیونیکیشن کی طرف آئیں کہ سب سے پہلے آپ معاملے کو کلیئر کریں، اس کو نیگوشیٹ کریں کہ اچھا جو بھی مسئلہ ہے تو اسے کہیں بھائی بیٹھ کے مل کے ڈسکس کرتے ہیں، باجی اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح تھوڑا سا پولائٹلی اگلے کو ہینڈل کرتے ہیں تو اگلا بھی تھوڑا سا کہتا ہے کہ دیکھو یہ میں اس کے ساتھ بہت غصے سے بات کر رہی ہوں اور یہ میرے ساتھ غصے سے بات نہیں کر رہی۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ بات کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں، مسئلے کی طرف آئیں، سلوشن کی طرف آئیں، نہ کہ ذاتیات پر آئیں اور اس کی طرف آئیں کہ اچھا آپ نے یہ کر دیا تو میں نے یہ کر دیا اور آپ کا قصور ہے، میرا قصور ہے، آپ تو ہیں ہی ایسی اور آپ تو ہیں ہی ایسے اور آپ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آگے سے پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔
تو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ نرمی، اور سیکنڈ نمبر پر سیلف کنٹرول، یعنی کہ صبر سے کام لینا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس کو پریکٹس کرے، اس کو ڈرل کرے. کہ صبر انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق نہ مانگے. دعائیں ہمیں ملتی ہیں نا قرآن پاک میں، ربنا افرغ علینا صبرا، یعنی کہ انڈیل دے ہمارے اوپر صبر، کیونکہ صبر کرنا آسان کام نہیں ہے. اسپیشلی جب اگلا آپ کو نقصان دے جائے، آپ کو تذلیل کر رہا ہے، آپ کے ساتھ جیسے گالی گلوچ پہ آ کے اور بہت ہی نازیبا الفاظ نکال رہے ہیں، لیکن آپ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھائی بات سنیں، ایسی بات نہیں ہے، بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. پھر بھی اگلا اس طرف نہیں آ رہا، پھر بھی آپ نے پازیٹیو الفاظ منہ سے نکالنے ہیں. آپ نے کوئی نازیبا حرکت منہ سے نہیں کرنی، یا کوئی اس کے ساتھ فزیکل نہیں ہونا، یا اس کو غصے سے نہیں آگے سے ریئیکٹ کرنا. جتنا آپ آگے سے غصے سے ریئیکٹ کریں گے، اگلا ڈبل غصے سے آپ سے بات کرے گا، اور وہ جھگڑا بڑھتا چلا جائے گا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بیچ میں میڈیٹر کے طور پر بلانا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ بات نہیں سمجھ رہا، بھائی میری بات سنیں، اس کی بھی بات سنیں، اور آپ بتائیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے معاملے میں جو کوئی سمجھدار عادل ہو جو کہ باعث نہ ہو، اس کے سامنے مسئلہ رکھیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا بھی اس کی طرف آتا ہے کہ نہیں بھئی آپ کا قصور تھا اور آپ کا قصور نہیں تھا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوری کریں اور معافی تلافی کریں، اور آپ بھی اس کو معاف کر دیں. تو یہ جو میڈیٹر ہوتا ہے نا، یہ کبھی کبھی بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے. لیکن کبھی کبھی اگر میڈیٹر کسی ایک پارٹی کے ساتھ ملا ہو تو کام خراب بھی بہت ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اپنی لینگویج جو ہے وہ پازیٹیو رکھنی ہے. ایک نمبر ون چیز جو نرمی سے بات کرنی ہے، نمبر ٹو صبر اور تحمل کے ساتھ معاملے کو ڈیل کرنا ہے، اور تیسرا آلویز یوز پازیٹیو ورڈز، پازیٹیو لینگویج رکھنی ہے آپ نے. وہ گالی گلوچ دے رہا آگے، بھائی صبر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور پازیٹیو باتوں کی طرف آئیں. اور باتوں کی آئیں گے تو پھر جھگڑا بہت زیادہ بڑھے گا. پھر آپ نے کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا ہے اس میں مسئلے کی طرف. اس میں ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس ایسے آ رہے ہوں جس میں آپ کو کچھ پوائنٹس پہ کمپرومائز کرنا پڑے. اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بڑی فائدے کو انسان دیکھتا ہے اور چھوٹی چیزوں کو کمپرومائز کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی فائدہ آپ کا ہی ہے. آپ کتنی مینٹل ڈس آرڈر سے بچ جاتے ہیں، مینٹلی آپ کتنے ڈسٹرب رہیں گے اگر معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا، لڑائی ہوگی، دلوں میں نفرتیں ہوں گی، خاندان ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہیں گے، بچے آپس میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی بہت بات اس کی ٹھیک ہے، قصور تو میرا بھی تھا، تو میں چھوٹی باتوں پہ کمپرومائز کر لیتی ہوں، سالو کر لیتی ہوں. آپ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی چھوٹے نہیں پڑ جائیں گے اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی غلطی ہوگی، آئی ایم سوری، آئی واز رانگ، مجھے ایسے احتیاط کرنا چاہیے تھی. ہے کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہوتی تو آپ اس طرح سے سوری نہیں بھی کرتے، لیکن معاملہ کو رفع دفع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چلے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سولوشن کی طرف آتے ہیں، اور سولوشن میں بھی دیکھیں کہ زیادہ فائدہ کس چیز کی طرف آ رہا ہے. کہ آپ خاندانوں کی آپس میں، جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ جیسے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں آتا ہے خیر، کہ خیر میں صلح ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک میسج ہمیں دیا ہے کہ آپ اگر صلح کی طرف آئیں تو اس میں خیر و برکت ہے، اس میں کتنے فائدے ہیں. اگر آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ فار ایگزامپل زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شوہر ہے، اس کی شادی ہوئی، اور اس کو زندگی میں کوئی اور خاتون پسند ہے، اس نے اسے شادی کی، پہلے کے حقوق وہ پورے نہیں کر رہا، تو وہ جو پہلی خاتون ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ بجائے کہ میں سے طلاق لے کے گھر چل جاؤں، یہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہا، لیکن میرے بچے ہیں، سیکیورٹی ہے، خاوندان نفقہ دے رہا ہے، اور سے بہت سے جو پیئر پریشر ہے اور بہت سی چیزوں سے میں بچ جاؤں گی، تو میں تھوڑے سے حقوق پہ اگر کمپرومائز بھی کر رہی ہوں لیکن میں بڑا فائدہ دیکھ رہی ہوں، تو پھر آپ دیکھیں وہ کتنی چیزوں سے بچ جائے گی. تو اس پہ اگر وہ کمپرومائز کی طرف آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کتنی سٹیبل رہے گی، آپ کے اپنی ایمانی لیول کتنا سٹیبل رہے گا. تو کمپرومائز میں سولوشن کی طرف آئیں، جہاں پہ سوری کرنے کی ضرورت تو آپ کہہ دیں آئی ایم سوری، میری غلطی تھی، تاکہ معاملہ بڑھے نہ، رفع دفع ہو. دیکھیں جب آپ کسی کو سوری کرتے ہیں تو اگلے کو بھی شرم آتی ہے کہ نہیں دیکھو یہ سوری کر رہا ہے، یہ صلح کرانا چاہتا ہے، پتہ نہیں میں کیوں لڑنا چاہ رہی ہوں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. اب میجورٹی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح ہی ہو اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، اللہ ماشاء اللہ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جھگڑا ہی چاہتے ہوتے ہیں اور رفع دفع نہیں کرتے معاملے کو. جب آپ بات کریں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یوز وی انسٹیڈ آف آئی.
یعنی کہ اگر آپ مل کے بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل میاں بیوی بات کر رہے ہیں کہ بچوں کے فیوچر کے، بچوں کے مسئلے مسائل میں، تو آپ کہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے کہ آپ مل کے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسے کریں گے، آپ یہ کریں گے اور میں یہ، اور ہم مل کے مسئلے کو حل کریں گے، بجائے کہ میں نے بڑا ایفرٹ لگائی، میں نے بڑا کام کیا، آپ نے کیا کیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا یہ، میں، یعنی کہ میں اپنے اندر سے نکالنا ہے، بلکہ وی پہ کام کرنا ہے کہ ہم اب ایسے کریں گے، ہم اب سوچتے ہیں کہ ہم کتنے فائدے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کا جو حل ہے وہ فوری، اس کو حل کرنے کے ہم بہت اصرار کرتے ہیں، کچھ کچھ باتیں جب آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کلیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ باتیں خود ہی دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے، آسانی ڈالتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ معاملات خود ہی سولوشن کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دینا، تو وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ بھی ایک مرہم کی طرح کام کرتا ہے۔ تو ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً سوری پہ جمپ کرتے ہیں، نہیں، ہر وقت سوری پہ جمپ کرنا ہر کیس میں مناسب نہیں ہوتا۔ آپ جب کلیئرلی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، اگلے کو سولوشن کی طرف ہیں، بیچ میں کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرتے، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تحمل مجازی سے صبر کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں، پازیٹیو لینگویج یوز کرتے ہیں، اور باڈی لینگویج بھی آپ کی پازیٹیو ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ 80 to 90% جو مسئلہ ہے نا وہ حل ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر جو تھوڑا سا سولوشن ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا فار ایگزامپل کوئی گاڑی لگ گئی، یا کسی کا جھگڑا کسی ہو گیا کہ تمہیں میرے پیسے واپس نہیں کیے، یہ ہے، تو آپ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ اسے سولوشن کی طرف آئیں کہ بھائی ہاں بھائی، آپ میرے پیسے کب دے رہے ہیں، اور آپ یہ مدت تھی اور آپ نے آگے ہو گیا، تو اب اس کو فائنل کریں، کسی کو گواہ دوبارہ بنائیں، اور کوئی معاملے کو رفع دفع کرنے کی طرف آئیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے سولوشنس آٹومیٹکلی نکل جاتے ہیں جب انسان اس طرف آئے۔ ایک افیکٹو جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے پریزنٹ پہ بات کریں۔ اب آپ کے پاس جھگڑا ہوا، پہلے آپ اس کا اسی شخص سے جھگڑا ہوا تھا، اور اب دوبارہ جھگڑا ہوا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ شخص جو ہے جس سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے، وہ آپ کو پچھلی بار، تمہیں یاد ہے تمہیں پچھلی دفعہ مجھے گالی دی تھی، تمہیں یاد ہے تو آپ پچھلی باتیں نہ دہرائیں۔ یہ بہت کامیابی کا اصول ہے کہ جس میں آپ بہت سے جھگڑوں سے بچ جائیں گے۔ پھر آپ کیا کریں کہ کوشش کریں کہ جو معافی تلافی اگر اگلا آپ سے کرا تو اس سے کہیں ہاں ہاں، نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے بھی کچھ الفاظ ایسے ہوں گے، میرا بھی کوئی قصور ہوگا، تو ہم اس معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں ایک چیز کہ اللہ تعالیٰ کو جھگڑا نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے لڑائی کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی بات کی جائے کہ چلو جی مٹی ڈالتے ہیں، چھوڑو، ہم نے اتنا فضول ٹائم اس میں ضائع کر دیا، چلیں آئیں نہ چائے پی، آئیں نہ باجی، چلیں کوئی نہ کوئی جیسے نند سے ہو گیا، کوئی گھر میں ایک ماحول ہے، تو آئیں میں پکوڑے فرائی کرتی ہوں، چلیں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، چلیں چھوڑے نہ باجی، اور میں آپ کے لیے سوٹ لائی تھی، میں نے کہا میں آپ کو دوں گی، تو آپ کس بحث میں پڑ گئی ہیں؟ تو آپ معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کلیئر بھی ہو گیا، آپ کی ٹون ٹھیک ہے، لیکن اگلا تو طرف آ ہی نہیں رہا، تو پھر جس سے آتا ہے نا قرآن میں کہ وہ جب جاہل لڑتے ہیں تو انہیں کہ قالوا سلاما، تو پھر آپ نے اس ٹائم جب وہ بالکل کسی چیز کے سننے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے نا فزیکلی اور اس کی باڈی لینگویج اور اس کی جو ویسے بھی جو الفاظ ہیں ادا کرتے ہوئے وہ اسی طرف ہی آ رہے ہیں کہ اسے جھگڑا کر کے لڑائیاں ہی کرنی ہیں، تو پھر آپ اس کو اس ٹائم معاملے کو اس ٹائم پہ ہولڈ کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم وہ سننے کے کسی موڈ میں نہیں ہے خاتون۔ پھر اس میں آپ میڈیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ باجی پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، آپ پانی پیئیں، بیٹھیں، یہ وہ۔ جب آپ تھوڑے سے کرٹسی کا معاملہ شو کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے کہ واقعی یار یہ زیادہ ہی ہو گیا، تو میں ذرا احساس کرتی ہوں۔ لیکن یاد رکھیں زندگی میں انسان کے بہت زیادہ ایسے زندگی میں معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو بہت زیادہ سٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے، ہمیشہ صبر کے ساتھ، اور ہمیشہ یہ چیزیں کام نہیں کرتی، کہاں پہ کہیں پہ اپنے حقوق کے لیے واقعی لڑنا پڑتا ہے، اور پھر اس میں بیٹھ کے کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جھگڑے کی نوبت نمبر 1 آتی نہیں ہے جب انسان لوگوں کے حقوق دینے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہو، وہ کوشش کرتا ہو کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہوں، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں، لوگوں کے جو رشتے ہیں وہ آپس میں خراب ہوں۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ آپس میں تعلقات، باہمی تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار ہوں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کچھ چیزوں پہ اگر کام کرتا رہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جب بانڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے نا آپ کے رشتے داروں کے ساتھ، آپ کی نندی ہیں، آپ گھر میں جٹھانی ہے، دیورانی ہے، اور آپ کی جنرلی ساس سسر ہیں، سب کے ساتھ آپ کی ایک اچھی بانڈنگ ہوتی ہے، اس طرح سے کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، آپ ان کی ضروریات کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی خاطر دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں آپ پہ فرض نہیں بھی ہوتی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک آپ ان کے ایک طرح سے اچھی گڈ بکس میں ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا کوئی جھگڑا کسی سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ عائشہ ایسی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو آپ دیکھیں کہ لوگ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اسی بندے کی سائڈ لیتے ہیں جس نے اوور آل اچھا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، جس کو اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور وہ بچتا ہے کسی بھی جھگڑے سے، کیونکہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، کوئی مسلمان آپ سے ناراض ہو جائے گا، مسلمان بھائی، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی کہ جب ہمارا مسلمان بھائی مجھ سے ناراض ہے یا میں نے ہاتھا پائی کی، اس کو سنائی، اس کو گالی دی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ یہ دین کو مونڈ دینے والی چیزیں ہیں کہ انسان جھگڑا کرے، گالی گلوچ دے، آپس میں ہاتھا پائی کرے۔ تو انسان اول پہلے کوشش کرے کہ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے زندگی گزارے۔ دو تین چیزیں ایسی ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو روٹین میں اپنا لینا تو بہت سے سلوشن جو ہے نا جھگڑے وہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آف کورس آپ نے اللہ کی تابع داری کرنی ہے، لیکن سلام کو کامن کریں، اور جب سلام کریں تو اسمائل کے ساتھ۔ آپ جنرلی جب سلام کرتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے فلانا کوئی ناراض ہے کسی بات پہ، اور کبھی کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اگلا ناراض ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سلام سے رابطوں کو بحال رکھا کریں، رشتوں کو تر کیا کریں سلام کے ذریعے یا تحفوں کے ذریعے۔ جب آپ نارملی ایسے اپنا بیہیویئر رکھتے ہیں، کسی کی خبر گیری رکھتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اگلا بھی جو ہے نا وہ آپ سے رابطے میں رہتا ہے، پھر تنازع کم سے کم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کی خاموشی ہو، ایک کولڈ سی وار چل رہی ہو، اور اگر کوئی بات ایسی ہو بھی جائے تو پھر تو ہم سمجھیں ڈبل دھماکہ ہوتا ہے، اور پھر وہ پچھلی باتیں بھی نکلتی ہیں۔ تو آپ نے پچھلی باتیں نہیں دہرانی، آپ نے گلے شکوے نہیں کرنے، آپ نے اللہ کی خاطر معاف کرنا ہے۔ حالانکہ یہ باتیں جب جس انسان کی ہوتی وہ کہتا ہے بڑا مشکل کام ہے، آپ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں معاف کر دو، دل صاف کر دو، ایسے نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ جب یہ سوچیں کہ اس کا اجر بھی تو بہت ہے نا، کہ جب انسان اپنا دل صاف کر لے، جھگڑے کی طرف نہ جائے، اور کوشش کرے، ہر وہ کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے کا ہے، تو پھر دیکھیں کہ بہت سی چیزوں کے نا سلوشن خود آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سامنے لانا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں نرمی بھی ڈال دیتا ہے، لوگ پیار محبت سے آگے سے جو ہے نا پچھلی باتیں بھلا کے گلے میں مل لیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی جھگڑوں کو، گلے شکووں کو، پچھلی ناراضیوں کو نہ دہرایا جائے۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک سیشن تھا جس پہ ہم نے بات کی کہ اپنی جب جھگڑے وغیرہ ہوں تو اس میں اپنی ٹون کیسے رکھنی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، پازیٹیو لینگویج رکھنی ہے، کمپرومائز کے لیے کیا الفاظ چوز کرنے ہیں، آئی کے بجائے وی کی اسٹیٹمنٹ یوز کرنی ہے کہ سلوشن کی طرف ہم چلتے ہیں یا ایسے، اور اپنا آپ کا جو بیہیویئر اور لینگویج ہے وہ بہت زیادہ کرٹسی والی ہو، اگلے کے لیے ہمدردانہ ہو، اور اس کے ساتھ آپ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اگر گھر میں ہی کوئی ہے تو کہ چلے چھوڑیں چائے پیتی ہیں، میں آپ کو پتا ہے میں بڑی مزے کی وہ بناتی ہوں، تو میں کافی بناتی ہوں، چلے وہ بیٹھ کے پیتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ ماحول کو لائٹ کر دیتی ہیں چیزیں۔ تو دیکھیں گے کہ حتی الامکان انشاءاللہ جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن آپ کو یہ ٹولز آنے چاہیے، مورلی آپ کو ایک اسٹرانگ مسلمان ہونا چاہیے، اور آپ کو پتا ہو کہ کہیں جھگڑا ہے یا کہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے تو میں کیا رول پلے کر سکتی ہوں کہ میں ان کی صلح کرا دوں یا ان کی جھگڑا آگے بڑھے نا، ایٹ لیسٹ میں اس میں کوئی ایسا رول پلے کروں کہ مجھے کانفلکٹ ریزولوشن کی بیسکس پتا ہوں، تو پھر آپ بہت سی چیزوں کو کر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ساتھ ساتھ اگر آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے اور جھگڑا بہت بہت عرصے کا ہو گیا ہے، دعا کرتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کا دل نرم کر دے۔ اور یہ بڑا پیارا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اور بڑا اگر کوئی کسی سے ناراض ہے، جھگڑے کی وجہ سے رابطہ بالکل ختم ہے، قطع کلامی ہو رہی ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر، اور اب دیکھیں قطع رحمی کرتے ہیں لوگ اسی وجہ سے جب جھگڑے اور ادھر تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو رمضان کا بڑا پیارا مہینہ ہے، انہیں میسج کریں، کال کریں، کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی کمی کی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں، اور اگر آپ نے میرے حق میں کوئی کمی ہے تو میں معاف کرتی ہوں۔ ایک میسج کریں تاکہ ہماری عبادات قبول ہو، اللہ ہم سے خوش اور راضی ہوں۔ کبھی کبھی جھگڑا نہیں ہوتا لیکن ایک خاموشی ہوتی ہے، 2 سال کسی سے بات نہیں کی، کزنز ہوتی ہیں، ریلیٹیوز ہوتی ہیں، ملک سے باہر ہوتی ہیں، لیکن اب تو بڑا آسان دور ہے، واٹس ایپ کا میسج کا دور ہے، فوراً میسج کریں اور کہیں جی چلے جی رمضان مبارک، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں کیا ہے خیریت ہے۔
کئی لوگ جو بہت سمجھدار پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ پچھلی باتوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، صلح کی طرف آ رہی ہے اور یہ تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہی ہے، تو لیٹس ڈو اٹ۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جھگڑے کر کے پچھلی باتوں؟ عقل مندی کا تو تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی پچھلے جھگڑوں پہ بات نہ کرے، بلکہ آگے کی طرف سوچے اور بڑے فائدے کی طرف سوچے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ جھگڑوں سے بچتے ہیں رہتے ہیں نا، تو آپ مینٹلی بہت اسٹیبل رہتے ہیں، آپ ایموشنلی بہت انٹیلیجنٹ رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں آپ کی نمازیں خراب نہیں ہوں گی، آپ کا جو ہے نا دل وہ ایٹ پیس رہے گا، اس میں الجھنیں نہیں آئیں گی، پریشانی اور فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے دل میں زندگی میں ایک سکون سی کیفیت ہوگی۔ لیکن آپ کا انداز ہی جھگڑے والا ہے، غصے والا ہے، یہ کیا ہے، دس دیٹ اور کیل کال اور ہر ایک کے پیچھے پڑنا اور یہ کرنا اور یہ غصے سے بولنا، نرمی کا معاملہ ہی نہ کرنا، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں نا آپ کے رشتوں کو بہت خراب کریں گی۔ نیچرلی انسان کی ہیبٹ میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کی پرسنالٹی سخت ہوتی ہے، غصے والی ہوتی ہے، لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں اینگر مینجمنٹ اور مختلف چیزوں کی مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے کہ انسان حد الامکان کوشش تو کرے، سوچے تو صحیح کہ کیا وجوہات ہیں کہ میں جھگڑے پر قابو نہیں پا سکتی، کیونکہ مجھے غصے پہ قابو نہیں آتا، یا میرے اندر تو نرمی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اپنے اندر نرمی لانے کے کام کریں، آپ دیکھیں کہ کیوں نرمی نہیں ہے، کیوں میرے اندر کنٹرول نہیں ہے، کیوں میں رک نہیں چاہتی، کیوں میں پازیٹیو سوچ نہیں رکھتی۔ کوئی تو چیز مجھے آلریڈی بادر کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں پازیٹیوٹی کی طرف نہیں آتی، صلح کی طرف نہیں آتی، خاندانوں کو جوڑنے کی طرف نہیں آتی۔ تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل صاف کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، اپنی باڈی لینگویج بھی سافٹ اور پازیٹیو رکھنی ہے، اور اگلے کے ساتھ معاملہ بھی ایسا رکھنا ہے جس سے اگلا بھی مطمئن ہو اور ہم جھگڑے کی طرف آئیں ہی نہ۔ تو جی یہ ہمارا اس کا سیشن تھا، اور امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ جو بھی بات آپ کو اچھی لگے اس کو ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے جھگڑوں سے اور کتنی فیملیوں میں جو نفرتیں ہو جاتی ہیں اور کتنے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور اپنے اوپر بھی ایک پریکٹس کیا کریں کہ کتنی چیزوں سے میں بچ سکتی ہوں اگر یہ میں چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ مورل کمپس میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔